बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सियासत को एक तरफ रख कर पाकिस्तान के सबसे अहम मसले पे बात करेंगे। वो मसला जिसकी वजह से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं। यकीनन आप जान गए होंगे कि हम स्मोक के मसले की बात करना चाहते हैं। स्मोक ने न सिर्फ पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया है, बल्कि बड़ी हद तक पूरे मुल्क में उसके असरात फैल गए हैं। आज के जरगे में हम माहिरीन से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मसला है क्या, ये कितना संगीन है, इसकी वजूहात क्या है और उससे मुतासरा मरीज़ों के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से बज़रिए स्काइप मलिक अमीन असलम ख़ान साहब, जो कि माहिर माहौलियात है और साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात भी रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा आयशा ख़ान साहिबा, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव है सिविल सोसाइटी बराए मौसमियाती तब्दीली की, और डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, जो कि मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट है, सीने के और फेफड़ों के अमराज के माहिर है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले मलिक साहब आप बताइए कि ये मसला है क्या और किस कदर संगीन है। जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो हर वक्त ही 24 घंटे छाई रहती है, लेकिन बहुत सारे अहम मसाइल हैं जिन पर हम तवज्जो नहीं दे सकते। और इस वक्त जो स्मॉग का मसला है ये बिल्कुल एक ह्यूमन कैटास्ट्रफी बन चुका है, खसूसन लाहौर शहर के लिए। ये वो शहर है जो कि मुगलों के ज़माने में आपको याद होगा सिटी ऑफ गार्डन्स के तौर पे कहलाया जाता था, लेकिन पिछले 20 साल के अंदर इसकी जो 70% ग्रीन एरिया उसको साफ़ कर दिया गया, हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पर बन गई, और उसके बाद यहाँ पर जो गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट की जो इंक्रीज़ थी वो तकरीबन 20 लाख से वो 1 करोड़ को टाप गई। उसका नतीजा अब ये हुआ है कि यहाँ पर इस वक्त एक स्मॉग की सूरत में बिल्कुल पूरे शहर को बिस्तरे मर्ग पर डाल दिया गया है। और इस मसले की जो बुनियाद है वो ये है कि इसकी एक सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी की गई थी FAO की तरफ से, जिसमें जो मेन इसमें जो कल्प्रेट है वो ट्रांसपोर्ट की इंक्रीज है, 40% उसकी वजह से है। फिर एग्रीकल्चरल हमारी प्रैक्टिस है जिसमें हम बाकियात राइस की उसको जला देते हैं, उनका है इसमें। और फिर जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर स्टील फर्नेसेस लगे हुए हैं शहर के अंदर जो बेदरेग धुआं छोड़ रहे हैं आज भी, उनकी है। और फिर ब्रिक किल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जिस तरह मैंने कहा कि दरख्तों की बेदरेग कटाई कर कर ग्रीन एरिया को साफ कर दिया गया। तो ये तमाम मिलकर इस वक्त एक बहुत ही पेचीदा सूरत हाल बन चुकी है। और जो दुनिया की जो AQI इंडेक्स होती है जो कि नॉर्मल 300 के करीब होती है, तो यहाँ पर तकरीबन 1500 और 1900 के दरमियान वो चल रहा है। तो 5-6 गुना ज़्यादा जो है उससे इस पूरे जो शहर है तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों का शहर है, उसके इर्द गिर्द के मज़ाबात को गिन लें तो 2 करोड़ की आबादी इस वक्त पाकिस्तान की इससे मुतासिर है। ये एक ऐसा इशू है जो कि दुनिया के बहुत सारे शहरों ने ये दुनिया के फेस किया। ये कोई नया इशू नहीं है। इस वक्त दुनिया में भी एयर पोल्यूशन जो है वो इट इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट साइलेंट किलर। तकरीबन 70 लाख लोग दुनिया में इसकी वजह से फौत होते हैं। और इसकी तदारक के लिए, क्योंकि ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है, ये अल्लाह ताला की तरफ से या नेचर की तरफ से कोई ऐसा डिज़ास्टर नहीं है, ये हमने खुद बनाया है डिज़ास्टर। और इसका सलूशन भी मैन मेड सलूशन है और उसके अंदर बहुत सारे इक़दाम हैं जो कि उठाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पर एक स्मॉग कमीशन बनाया गया, हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरवेंशन की, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई, लेकिन मेन मसला ये है कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही उन पॉलिसीज़ की। मेन मसला ये है कि जो इसके जो तदारक और उसके जो रोकथाम के लिए जो पॉलिसीज़ बन चुकी हैं। अच्छा, प्रिवेंशन के बारे में बाद में आते हैं कि क्या प्रिवेंशन के इक़दाम हो सकते हैं। आयशा ख़ान साहिबा, आपकी तहकीक क्या बताती है, सोर्स क्या है इस मुसीबत का? देखें, सियासी बयानात को अगर आप सुनेंगे तो वो कहेंगे कि इंडिया की तरफ से हवाएं आ रही हैं जो ये आलूदगी ला रही हैं, लेकिन इस वक्त पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन के ऊपर एक स्मॉग की वेव आई हुई है। हमारे यहाँ जो स्मॉग लाहौर में, मुल्तान में, इन एरियाज़ में बढ़ गया, ये कोई अचानक नहीं बढ़ा, ये आज का मसला नहीं है, ये हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं। ये वो 2022 के सैलाब की तरह नहीं है कि हम कहें कि अचानक हो गया, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हम सबको अच्छी तरह पता है, हुकूमत को भी पता है, पिछली हुकूमतों को भी पता था कि इसकी वजह क्या है। इस पर बेशुमार स्टडीज़ हुई हुई हैं और सारे जो पॉइंटर्स हैं वो कहते हैं कि ये इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है उसकी वजह से ये इमिशंस आती हैं।
جن کی آپ کو کنٹرول کے بہت سے میجرز ہیں. آپ نے کہا اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. تھوڑا سا بریک کلینس کا بھی حصہ ہے, تھوڑا سا ایگریکلچر کا بھی حصہ ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت کاشت ہو گئی ہے کاٹن کی, اس وقت ہو گئی ہے رائس کی. کاٹن کا سٹبل جو ہے وہ اتنا لوگ برن نہیں کرتے, وہ گھر لے جاتے ہیں, ان کی کانیں جو ہوتی ہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں. رائس کا سٹبل جو ہے وہ برن ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ونڈ کنڈیشن کو اس وقت دیکھیں گے تو پچھلے 1 مہینے سے اپر ایٹماسفیئر میں ونڈ ایٹماسفیئر سٹیبل ہے, کوئی ہوائیں چل ہی نہیں رہی ہیں, اور اگر تھوڑی بہت چل بھی رہی ہیں تو وہ نارتھ ویسٹرلی ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ ایران, سینٹرل ایشیا, پاکستان سے ہو کے انڈیا کی طرف جا رہی ہیں, اور وہ لوور ایٹماسفیئر میں ہے. تو اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہمارے ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری سیکٹر کی طرف جاتا ہے, اور مین سورس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے ہماری. 40-50-60% آپ کر لیں, یہ وہیں سے آتا ہے, اور اس کا حل بھی آپ کو وہیں پہ جا کے نکالنا پڑے. لیکن دیگر چھوٹے چھوٹے عوامل کیا ہیں؟ ایگریکلچر جو آپ سٹبل برننگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. برک کلنس ہیں, لیکن اس میں کوئی 70% جو ہے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے, تو ان کی جو ایمیشنز ہیں وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو گئی ہیں. لیکن ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بھی آپ وہیکولر ایمیشنز کو دیکھتے ہیں, اور پھر آپ یہ 2 اسٹروک انجنز کو دیکھتے ہیں. کوئی 5 ملین تو اس وقت لاہور میں موٹر بائکس چل رہے ہیں. تو جب سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے, سڑکیں بڑھاتے جا رہے ہیں, ہم ماس ٹرانزٹ کی طرف نہیں جا رہے, درخت کاٹتے جا رہے ہیں, اور جو ایمیشن ہے, جو فیول ہم یوز کرتے ہیں یورو 2 فیول, وہ بہت ہی برا کوالٹی کا فیول ہے. یہ 1996 میں آبسولیٹ ہو چکا تھا, 2000 میں لوگوں نے اسے استعمال کرنا بند کر دیا تھا. ساری دنیا انکلوڈنگ انڈیا اب یورو 6 پہ چلی گئی ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم یورو 5 استعمال کریں گے, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم یورو 2 میں بھی اڈلٹریشن کر کے اس کو بھی فردر پولوٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے جو سلفر نکلتا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے نا پارٹس پر ملین, تو کوئی 500 پارٹس پر ملین نکلتا ہے. اگر آپ یورو 5 یوز کریں گے تو وہ 10 ہے, تو یہ 50% انکریز ہے. اور میرا اپنا یہ شک ہے کہ یہ ادھر بھی اڈلٹریشن, یعنی تیل بھی ہم ناقص استعمال کر رہے ہیں, ناقص کر رہے ہیں, اور اس میں بھی ہم ملاوٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب, کیا کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں انسانی باڈی پہ, کیا کیا بیماریاں اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں؟ دیکھیں, جس طرح عائشہ ابھی بتا رہی تھیں کہ یہ جو پولوٹنٹس ہیں اس میں بہت ساری گیسز, کیمیکلز ہیں, تو یہ جا کے ہمارے اوپر ایک مین میڈ ایک ہم نے اوزون لیئر بنا دی ہے. تو اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ ہے, نائٹرس آکسائڈ ہے, وولوٹائل کمپاؤنڈز ہیں. تو جب یہ آپ انہیل کرتے ہیں یا آنکھوں میں جاتے ہیں یا ناک کے ذریعے اندر جاتے ہیں تو یہ خطرناک قسم کی بیماریاں کرتے ہیں. اور ان بیماریوں میں جو ہے وہ زیادہ تر آپ کی آنکھوں کی اریٹیشن کرنا, آنکھوں کو خراب کرنا, ایسما کے جو ہیں سمٹمز میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں, دمے کی جسے ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ کرونک ڈیزیز اس میں ہو سکتی ہیں, خدا نہ خواستہ کینسر ہو سکتا ہے, اور جو آپ کی دل کی بیماریاں اس میں ہو جاتی ہیں, لوگوں کو ہارٹ اٹیک. کیونکہ دیکھیں, جو آپ ایک تو وہ کیمیکل اور پولوٹنٹس آپ اندر لے رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے جو جسم میں آپ ہوا صحیح نہیں جا رہی اور پولوٹڈ ایئر جا رہی ہے, گندی ایئر جا رہی ہے, تو اس میں آکسیجن کی بھی کمی ہوگی. تو ہمارے ہر پارٹ کو جسم کے آکسیجن چاہیے. تو جب آکسیجن کی کمی ہوگی, جب سانس پھولے گا, آکسیجن نہیں آئے گی, تو ظاہری بات ہے کہ برین کو آکسیجن نہیں جائے گی, پھیپھڑے آکسیجن صحیح نہیں بنائیں گے, دل کو نہیں جائے گی, تو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ نیورو سائیکیٹرک پرابلمس بھی اس میں جنم لیتے ہیں. آپ کی کوگنیٹو جو ہے وہ فنکشن صحیح نہیں رہتا, سوچنے کا آپ کا نہیں رہتا. پھر خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کو پرولونگ کریں تو اور خطرناک بیماریاں اس سے ہو جاتی ہیں. ایوریج آپ کے اس طرح کے پیشنٹس میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا؟ کافی اضافہ ہوا ہے جی. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ہو رہا ہے. زیادہ تر جو مریض ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موسم کی تبدیلی ہے. موسم کی تبدیلی ڈیفینیٹلی ہے, لیکن وہ سرد ہونا چاہیے نا موسم. آپ دیکھیں کہ آپ کا تو میں نہیں کہتا, لیکن میں نے ابھی تک ٹی شرٹ پہنی ہے, تو وہ سردی بھی نہیں آئی. جسے ہم کہتے ہیں کہ نومبر کے مڈل یا نومبر کے شروع میں سردی آ جاتی ہے, تو موسم اس کی وجہ سے نہیں ہے. پھر سن لائٹ آ نہیں رہی ہے, اس سے اور بیماریاں بڑھتی ہیں. جو سن لائٹ آ رہی ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایک قسم کی آپ اسے کہیں کہ وہ بریک ہو گئی ہے, اور ایکچوئل سن لائٹ جس کو ہمیں ضرورت ہے, ہمارے جسم کو ضرورت ہے, وہ نہیں ہے. تو اس سے پھر یہ ساری بیماریاں
جنم لیتی ہیں، اور مریض یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری بیماری اس لیے بڑھ رہی ہے، ہمیں نزلہ زکام اس لیے ہو رہا ہے، یا ہمیں چھاتی کا مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے، یا دل کی تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ شاید یہ موسم بدل رہا ہے. لیکن اس کے یہ برعکس ہے. یہ جو اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک لیئر سی بنی ہوئی ہے، یہ اس کی ساری وجہ ہے. اور یہ اب اسلام آباد میں بھی اگر آپ ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اور جس طرح عائشہ نے کہا کہ یہ زیادہ تر انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اربنائزیشن ہو رہی ہے، لوگ موو کر رہے ہیں. ملک صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم لوگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، درخت اور ماحولیات کو جو ہے ہم کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کا پڑے گا، اور ہمیں اس کو اس طرح فیس کرنا ہے کہ بیماریاں زیادہ جنم لیں گی، اور خاص طور پہ اس موسم میں لوگ زیادہ بیمار ہوں گے. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ملک امین اسلم صاحب، عائشہ خان صاحبہ اور ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب. ملک امین اسلم صاحب، بہت سارے ممالک میں یہ مسئلہ تھا آج سے چند سال پہلے، انہوں نے اس پہ قابو پا لیا. اب مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کسی زمانے میں لنڈن میں بھی یہ مسئلہ تھا، تو وہ کس طرح پا لیا ان ممالک نے؟ بالکل، یہ لنڈن میں 50-60 میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک کلین ایئر ایکٹ لاگو کیا، جس کے بعد ٹرانسپورٹ پہ اور انڈسٹری پہ بیسکلی انہوں نے کنٹرول رکھے تھے. اسی طرح بیجنگ میں یہ 2015 کے اندر بہت بڑا مسئلہ بنا تھا، اور انہوں نے پھر ریڈ الرٹ جاری کر کے پورا شہر بند کر دیا تھا. اور تقریباً 10 سال میں انہوں نے اپنی ایک پالیسی کا تسلسل رکھ کر، اور ادھر بھی فوکس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے اوپر، اور جو اپنی انڈسٹری اور کول کی جو ان کے پلانٹس تھے ان کو بند کیا انہوں نے بیجنگ کے ارد گرد. اور آج وہاں پر بھی 60% یہ مسئلہ کم ہو چکا ہے. تو اس کے سولوشنز موجود ہیں، اور سولوشنز ہمارے پاس بھی جو ہیں وہ انلسٹڈ ہیں یہاں پر. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کورٹس کے اندر بھی گیا ہے کام، اور پالیسیز اسٹریٹجیز بھی بنی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کل یہاں پر جو ایک رپورٹ آئی ہے اس میں 15,000 کیسز وائرل انفیکشن کے صرف ایک دن میں لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں. ورلڈ بینک کے مطابق تقریباً 6% آف آر GDP جو ہے وہ ہم لوز کر رہے ہیں بیکاز آف ایئر پولوشن. تو اس کا جو حل ہے وہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، اور وہ میں بھی آپ کہیں گے تو آپ کو سب انلسٹ کر دوں گا. مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل کمٹمنٹ درکار ہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اور اس کے لیے میرا خیال میں اب وقت آ گیا کہ ایک چارٹر آف انوائرمنٹ سائن کیا جائے تمام پولیٹیکل ایکٹرز کی طرف سے، اور 10 سال کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ جو اسموک کی پالیسی ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے، چاہے کوئی بھی حکومت آ جائے. جب تک وہ نہیں ہوتا آئی تھنک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. اور یہ مسئلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو سولوشنز ہیں، مطلب ایگریکلچر کے اندر ایک ہیپی سیڈر ٹیکنالوجی ہے جو کہ اسٹبل کو جو آپ برن کرتے ہیں اس کو وہ پلاؤ بیک کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کی ویٹ کی سیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، وہ موجود ہے. اسی طرح ٹرانسپورٹ کے اندر الیکٹرک وہیکلز کی پالیسیز بھی ہیں، اور الیکٹرک وہیکلز کی آپشنز اور فائنینشیل انسینٹیوز بھی موجود ہیں، جہاں پر ہمیں ٹرانسپورٹ کے اندر جو وہیکل ٹیسٹنگ کا نظام ہے ان کی ہیلتھ کا وہ لگانے کی ضرورت ہے، اور اس کی بھی پائلٹنگ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر. اسی طرح میس ٹرانزٹ سسٹمز کی طرف جانے کی ضرورت ہے جو کہ کلین فیول پر چلیں. انڈسٹریز کے اندر یہاں پر اسٹیل ملز جو لگے ہیں ان کی تو میرے خیال میں ری لوکیشن کی ضرورت ہے لاہور سے باہر. لیکن جو ابھی ہیں وہاں پر ان کے اوپر اسکربرز لگ چکے ہیں. جس طرح عائشہ نے بتایا کہ جو بریک کلز ہیں تقریباً 10,000 کے اوپر اس وقت وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی لگی ہے. دونوں میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کو چلانے کے لیے بجلی درکار ہوتی ہے، اور وہ ان کو لگات ہوتی ہے، چلاتے نہیں ہیں کیونکہ مانیٹرنگ کا فقدان ہے. تو یہ تمام مسائل جو ہیں یہ ان کا حل موجود ہے، اور ان کی آپشنز بھی موجود ہیں کہ کس سیکٹر میں کیا اسٹیپس لیے جائیں. صرف پولیٹیکل کمٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت مسنگ ہے، وہ ہمیں بہت ضروری ہے. اب اس وقت دیکھ لیں، یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ یہاں پر جو مین لاہور شہر ہے تقریباً آپ کا سمجھ دیں کہ یہ 1.5-2 کروڑ کی آبادی جو ہے تقریباً ایک موت کے کنویں میں پھنسی ہوئی ہے. لیکن جو یہاں کے مین پالیسی میکرز ہیں کوئی بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے اس وقت. چیف منسٹر نہیں ہے، لوکل جو پنجاب کی منسٹر انوائرمنٹ وہ نہیں ہے، جو فیڈرل منسٹر انوائرمنٹ یہاں پر نہیں ہے. تو یہ پولیٹیکل کمٹمنٹ درکار ہے. دوسرا جو ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کراس بارڈر ایشو بھی ہے. یہ کہنا کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے یہ غلط ہے. یہاں سے انڈیا بھی جاتی ہے پولوشن، انڈیا سے یہاں بھی آتی ہے. اسی لیے اس کا حل
ایک ریجنل لیول پہ بھی ضروری ہے. اور وہ دنیا میں جس طرح جو ایشین کنٹریز ہیں ان میں 10 ممالک نے 2002 کے اندر ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا کہ ایئر پولوشن پہ ہمارے اور اختلافات ضرور رہیں گے لیکن ایئر پولوشن پہ ہم لوگ ریجنلی مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے, اور وہاں پر مسئلہ حل ہوا پھر. تو اسی طرح انڈیا کے ساتھ ہمیں بھی بیٹھ کے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ریجنل ایشو ہے اور اس کے اوپر جو اقدامات اٹھائے جائیں وہ یہاں پر بھی ہوں اور وہاں پر بھی ہوں. اور بلکہ ایشین کنٹریز نے تو ایک مشترکہ فنڈ بھی بنایا تھا جس کے ذریعے وہ دونوں 10 ممالک کے اندر وہ آپریٹ کرتا تھا. تو وہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ڈائلاگ ہونا ضروری ہے, ڈیٹا شیئرنگ ضروری ہے بٹوین آر نیبرز, کیونکہ اس مسئلے کا حل صرف پاکستان اکیلا نہیں کر سکتا. اس میں جو ہیز ہے وہ اس وقت انڈیا پاکستان پر چھائی ہوئی ہے. دونوں ممالک میں ونڈ کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے, کبھی ایک طرف زیادہ ہوتی ہے, کبھی دوسری طرف زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کا مسئلے کا حل بھی ریجنل لیول پہ ہونا ہے. تو اگر جس طرح کرکٹ میں اب ہٹ درمی کر رہا ہے انڈیا, آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس مسئلے کو ان کے ساتھ ہمیں باور کرانے کی ضرورت ہے. ہمارے چیف منسٹر نے شاید ایک خط بھی لکھا ہے, اس کا جواب آیا ہے کہ نہیں, لیکن اگر یہ نہیں آتا تو میرا خیال میں اس کو ہمیں یونین سیکیورٹی کاؤنسل تک لے جانا چاہیے, بیکاز یہ ایک ہیومن سیکیورٹی کا ایشو ہے جو کہ اس پورے ریجن کو اس وقت انگلف کر رہا ہے, اور اس سے لاکھوں لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ اس وقت ایک سمجھ لیں جس طرح میں نے کہا کہ ایک موت کے کنویں میں پھنسی ہوئی ہیں, اور اس سے نکالنا پالیسی میکرز کا کام ہے. اور تیسری جو آخری چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ڈیٹا گیدرنگ اور ڈیٹا جو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن چاہیے جو نہیں ہے موجود اس وقت. انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ if you want to manage it, you have to measure it. جہاں پر اس وقت ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز ہی نہیں ہیں تو وہ لگانے کی ضرورت ہے. لاہور میں صرف ایک مانیٹرنگ اسٹیشن چل رہا ہے, یہاں پر 10 مانیٹرنگ اسٹیشنز کی ضرورت ہے. اس کی فنڈنگ بھی موجود ہے ورلڈ بینک سے. اگر پولیٹیکل کمٹمنٹ ہو اور میرے خیال میں اکراس دا بورڈ تمام پارٹیز کی طرف سے کنسنسس کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے اور اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, عائشہ خان صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو سلوشنز ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں پہلے ہمیں وہ کرنی چاہیے. جی. تو ہمیں انویسٹمنٹس جہاں کرنی چاہیے وہ ہے ماس ٹرانزٹ میں, اس کی طرف ہم جا نہیں رہے ہیں. ہمیں اسموگ چیکس وہیکلس کا کرنا چاہیے, وہ ہم کر نہیں رہے ہیں. ہمیں یورو 5 فیول پرووائڈ کرنا چاہیے, وہ ہم کر نہیں رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اسٹیٹ کی طرف سے یہ انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے. دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ سب, ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم ایک بلیم گیم کی طرف چلے جاتے ہیں, یہ اس کی وجہ سے ہوا, یہ اس کی وجہ سے ہوا. سٹیزنز کو خود بھی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. میں نے کبھی اپنے ملک میں ایک سینس آف کمیونٹی نہیں دیکھا کہ اپنے محلے کے اندر ہی آپ چلے جائیں اور آپ کوشش کریں کہ ہم کار پولنگ کر لیں گے, یا ہمارے بچے اگر ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں تو ہم کار شیئر کر لیں گے, یا اپنی کچھ ایسی پلاننگ کر لیں گے کہ ہماری اپنی ایمیشنز ریڈیوس ہو جائیں. ہم صرف بیٹھے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا. اگر حکومت سے ہی آپ چاہتے ہیں تو آپ پھر اس کے لیے سڑکوں پہ نکل کے اپنی ڈیمانڈ بھی نہیں ایکسپریس کرتے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ پچھلے 20 سال سے یہ زہر آلودہ ہوا جو سانس کے لے رہے ہیں, کبھی آپ نے لاہور میں یا کسی اور ملتان میں یا کسی اور شہر میں دیکھا کہ لوگ کوئی بڑی ریلی نکال کے چلے ہوں کہ بھئی ہمیں صاف ایئر چاہیے؟ تو صاف پانی, صاف ہوا, یہ تو ہر شہری کا حق ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ اپنی ڈیمانڈ نہیں جنریٹ کریں گے تو حکومتیں تو کبھی وہ کام نہیں کرتی جو انہیں کرنا چاہیے جب تک ان پہ پریشر نہیں آتا. تو یہ سٹیزنز کی طرف سے اس پہ میرا خیال ہے زیادہ فوکس ہونا چاہیے. دوسری, ملک امین اسلم صاحب نے جو بات کی ٹرانس باؤنڈری کوآپریشن کی, میں ایگری کرتی ہوں, ٹرانس باؤنڈری کوآپریشن کی ضرورت ہے, لیکن الزام تراشی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دونوں طرف لوگ رہتے ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ ہندوستانی ہو, وہ ایک پولوٹیڈ ایئر بریتھ کر رہے ہیں. اور ٹرانس باؤنڈری کا مطلب اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک ایئر شیڈ اپروچ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک جیوگرافک ایریا آپ اٹھاتے ہیں, اس کے اندر جو ٹپوگرافی ہے, جو ٹیمپریچر ہے, جو ہیومیڈیٹی ہے, جو باقی سارے فیکٹرز ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر رہ کے آپ وہ ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں, تب وہ افیکٹو ہوتا ہے. چائنا نے بھی یہ کیا. یو ایس میں, کیلیفورنیا میں, لاس اینجلس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ پولوشن تھی. وہاں پہ 1970 میں اس کا کریڈٹ پریزیڈنٹ نکسن کو جاتا ہے کہ انہوں نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز شروع کی, ای پی ایس کی ریگولیشنز نکلی, کلین ایئر پروٹیکشن بل نکلا. فرق صرف یہ ہے کہ
ان باقی ممالک میں جب یہ لاز پالیسیز بن جاتی ہیں تو وہ انفورس کی جاتی ہیں. ٹھیک, ہمارے یہاں بھی بنی ہوئی ہیں لیکن اس کی انفورسمنٹ کوئی نہیں کر رہا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بطور پیشنٹ یا بطور انسان احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہے؟ جی پہلے تو بات عائشہ نے کہ یہ انسانیت کی اب بات ہو رہی ہے انسانوں کی, چاہے وہ ریجن میں کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی سوسائٹی ہو یا کوئی بھی مذہب ہو. آپ نے بہت کام کیا ہے کووڈ میں اور پہلے دن سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اسی قسم کا, آپ اس کو ایپیڈیمک کہہ لیں, پینڈیمک کہہ لیں یا ریجنل پینڈیمک کہہ لیں, یہ کووڈ ہی کی طرح ہے کیونکہ حالات وہی ہیں. کیونکہ وہ بھی بیماری لے کے آ رہا تھا جو جان لیوا تھی, بس اس میں فرق یہ تھا کہ وہ رائٹ اوے آپ کا فیصلہ کر لیتا تھا کہ مریض نے ٹھیک ہونا ہے یا نہیں ٹھیک ہونا. یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بیماریاں آپ کو لانگ ٹرم جو ہے نا وہ لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کریں گی, جس میں پھیپھڑوں کی بیماری ہے, جس میں دل کی بیماریاں ہیں, جس میں دماغ کی بیماریاں ہیں. اور اس میں دماغ کی بیماریاں بھی کوئی عام بیماری نہیں ہوگی, اس میں الزائمرز ہے, ڈیمنشیا ہے, یادداشت خراب ہو جائے گی لوگوں کی, پارکنسن ڈیزیز ہے, چلنے پھرنے کے نہیں رہیں گے لوگ. اور آپ دیکھیں تو اگر یہ بیماری بڑھتی جائے گی, ہم اس پولوشن میں جب ایئر ہم لے رہے ہیں تو جو پریگننٹ خواتین ہیں ان میں لو برتھ ویٹ ہوگی, جو بچے پیدا ہوں گے ہو سکتا ہے ان میں کوئی برتھ ڈیفیکٹ ہوں. تو جس طرح بھی ملک صاحب نے کہا کہ 75-80 لاکھ بندہ صرف مر جاتا ہے اس اسموگ سے ہر سال, وہ تو مرنے کی بات ہو گئی. یہاں پہ یہ ہے کہ جب اس پہ آپ زندگی گزاریں گے تو آگے کیا ہوگا وہ ہمیں آج سے 10 سے 15 سال بعد پتہ چل جائے گا. جو ہماری جنریشن آ رہی ہے یا بچے ہیں یا ہماری ینگر جنریشن ہے, تو یہ انتہائی موذی قسم کی بیماری ہمیں دیکھ کے جائے گا. اور اس میں کینسر بھی, یہ نہیں کہ یہ سائنٹیفکلی پروو ہے کہ اسموگ جو ہے وہ آپ کے جسم میں اوور آل کیا کرتا ہے. تو یہ میں اس کو کووڈ سے ہی ریلیٹ کروں گا, ہم اس دور سے ہی گزر رہے ہیں. یہ 3-4 مہینے آپ سمجھیں یہ اسی طرح کی ایک ویو ہے جس سے ہم گزریں گے, ہر سال یہی ہوگا جب تک کہ ہم کوئی ایسا میجر نہیں کریں گے. ماسک اس میں مدد دے سکتے ہیں؟ اس میں کووڈ والی پریونشن ہی ہوگی جو آپ یوز کرتے تھے. باہر سے آئیں تو آنکھیں دھوئیں, اپنا منہ دھوئیں, باہر نکلیں ماسک پہنیں, اور جب ضرورت کے علاوہ زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ انڈورز رہیں. دفتر جانا ہے تو کوئی بھی مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ لے کے, ماسک لے کے وہ بیٹھیں, اور دفتر میں جانا ہے, کہیں اور جانا ہے, کسی جگہ پہ شاپنگ کرنے جانا ہے, اسی دکان پہ جائیں. یہ نہیں کہ آپ بازاروں میں پھرتے رہیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آ کے آنکھیں منہ دھو لیں. اور جو لوگ بیمار ہیں, جن کو دمے کی شکایت ہے, جو دل کی تکلیف ہے, جن کو یا اور کوئی بیماری ہے, ان کو تو انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ کرنی چاہیے. اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایکسرسائز کا کیا ہوگا, ہم تو صبح صبح واک کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 1-2 مہینے اگر واک بھی گھر میں کر لی جائے, اس کو ڈیوائڈ کر کے 10-10 منٹ کر لیں, 30 منٹ واک دن میں آئیڈیل ہوتی ہے. اس کو آپ ڈیوائڈ کر کے کر لیں. گھر میں کوئی چیز ہے ایسے کسی نے مطلب جم وغیرہ رکھا ہوتا ہے وہ اس میں کر لیں. تو جتنا کوشش کریں اس میں, اس موسم میں, یہ نومبر میں انشاءاللہ ختم ہوگا, یا جب بارشیں ہوں گی تو اس میں یہ ظاہر بات ہے یہ لیٹ جو ہے نیچے ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی. اس ٹائم تک ہم انڈورز جو ہیں وہ رہیں تو بہتر ہوگا. ناظرین, اسموگ سے متعلق ہمارا یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا, لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے اسموگ سے متعلق. ملک امین اسلم صاحب, جو امیجیٹ اقدامات حکومت کر سکتی ہے تو وہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ کیا کووڈ کی طرح لاک ڈاؤن کریں, ماسک کی پابندی لگا دیں, یا کچھ اور اقدامات حکومت کر سکتی ہے جو نہیں کر رہی؟ جی بالکل. ایک تو یہ لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم جو اقدامات ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے, اور کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, پولیٹیکل کمٹمنٹ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. امیجیٹلی تو اس وقت تو ہم ایک جس طرح ایک ڈیزاسٹر کے اندر ہیں اس وقت, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح ہم نے کووڈ کو ٹریٹ کیا تھا اسی طرح اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ایک پینڈیمک آیا اور سب ایک پیج پہ بھی آ گئے, اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑی طریقے سے کی گئی, اسی طرح اس وقت ضرورت ہے خصوصاً لاہور شہر کے اندر کے وہ اقدامات کیا جائیں. ہسپتالوں میں اسپیشل یونٹس بنائے جائیں جہاں پر جو لوگ بیمار ہو کے آ رہے ہیں ان کو امیجیٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی جائے, لوگوں میں اویئرنیس جو ہے اس کو بڑھایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ کووڈ کے زمانے میں ایک اور چیز جو گلوبلی دیکھی گئی تھی اور پاکستان میں بھی دیکھی گئی تھی اور اس کے اوپر ریسرچ اسٹڈیز بھی آئی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤنس کیے گئے تو اس کا جو ایک میجر بینیفیشری تھا وہ ایئر پولوشن تھا، اور ایئر پولوشن لیولز جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے، اور ایون پاکستان اور انڈیا کے اندر جن شہروں میں یہ اسموگ چھائی رہتی تھی ان مہینوں کے اندر وہاں پر یو کوڈ سی بلو اسکائز اور سن لائٹ آپ نے دیکھی. تو آئی تھنک وہ بھی یہاں پہ کرنے کی اب ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب ہم اس اسٹیج پہ آ چکے ہیں کہ یہ صرف اس میں میڈیم ٹرم پہ اگر ہم ریلائی کریں گے تو ہم بہت سارے لوگوں کی جانوں کا سودا کر کے کریں گے. تو آئی تھنک وہ جو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اس وقت اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن بہت ویک ہے. میں اس وقت لاہور شہر میں ہی ہوں، کل میں ایک بڑے جو کنجسٹڈ ایریا وہاں پر گیا ہوا تھا، تو ایک سڑک بند کی ہوئی تھی اور دوسری سڑک پر اتنی کنجیشن ہو گئی تھی کہ وہاں پر گاڑیاں ہی موو نہیں کر رہی تھیں، اور وہ ایک لگ رہا تھا کہ آپ ایک گیس چیمبر میں پھنسے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک ان کو یہ کچھ دن کے لیے یہاں پر پورے ایریاز کو میرے خیال میں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا تاکہ یہ ہم اس مسئلے سے نکل سکیں. ایک اور جو تجربہ حکومت نے کیا پچھلے سال کیا تھا وہ آرٹیفیشل رین کا تھا کہ یہاں پر ایک مصنوعی بارش کی جائے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 4-5 دن کا ریلیف مل جاتا ہے. تو اس کو ہم نے بھی بڑا اسٹڈی کیا تھا، یہ دبئی میں، بلکہ ایک پوری UAE کے اندر منسٹری ہے آف آرٹیفیشل رین، جہاں پر ان کے منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی تھی. مسئلہ اس میں صرف یہ ہے کہ آپ ایک آرٹیفیشلی ٹیمپر کرتے ہیں جا کر ایک نیچرل سسٹم کے ساتھ، اور اس کو آپ ٹریگر تو کر دیتے ہیں بارش کو، اور یہ UAE نے بھی یہ فیس کیا کہ اس کو پھر بارش کو کئی بار بند کرنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور وہاں پر سیلابی بارشیں سٹارٹ ہو گئی تھیں بیکاز آف دس ٹریگر. تو اس لیے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا آج کل میں کہ حکومت کچھ کرنے لگی ہے دوبارہ آرٹیفیشل رین کے اوپر، تو اس کو پراپرلی اسٹڈی کر لیں. اور UAE کی گورنمنٹ جیسے میں نے بتایا کہ اس کو بہت استعمال کر چکے ہیں اور انہوں نے ایز این ایمرجنسی میجر اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو ان کے ساتھ مل کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں. جو منسٹر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا وہ یہ تھا کہ کئی بار ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے پھر، تو اس کے اپنے اثرات جو ہیں وہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. ٹھیک. عائشہ بی بی، آپ کیا اقدامات سجیسٹ کرتی ہیں، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں شارٹ ٹرم میجرز ہیں کیونکہ اس وقت ایک ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ میری لیونگ میموری میں اتنا زیادہ PM 2.5 کاؤنٹ کبھی ہائی ہوا ہے لاہور میں، ملتان میں، اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں. تو ایمرجنسی میجرز الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو ہے وہ حکومت کو بنانی پڑے گی. اور شارٹ ٹرم میں آپ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں، آپ ہیوی ٹریفک کو روک سکتے ہیں، آپ سمر ونٹر ٹائمنگز جو ہیں اسکول کے وہ چینج کر سکتے ہیں کہ آپ سمر میں زیادہ کر دیں، ونٹر کی ہالیڈیز زیادہ کر دیں، سمر کی کم کر دیں، اسکولنگ ٹائم چھوٹا کر دیں، کیونکہ ضروری ہے کہ آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، جس طرح ڈاکٹر شاذلی نے کہا کہ باقی ساری بیماریوں کے ساتھ اس کا ایک مینٹل کوگنیٹو ایسپیکٹ بھی ہے. ہمارے ملک میں آلریڈی 40% آبادی سٹنٹڈ گروتھ کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری اگلی جنریشن کے پاس کوگنیٹو ایبلٹیز ہی نہیں ہوں گی سوچنے کی. تو ملک کیسے چلے گا اگر آپ اسی طرح اپنی فیوچر جنریشن کا ہیومن کیپٹل کمپرومائز کرتے رہیں گے. لانگ ٹرم ہمیں اپنا یورو فیول جو ہے 5 کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں اسموگ چیکس کرنے پڑیں گے، اور ہمیں ماس ٹرانزٹ کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ چیزیں جب ہم نہیں کریں گے، اور ٹرانس باؤنڈری جو ہمارے کوآپریٹو میجرز جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے فار انگیجمنٹ، فار کنٹریز، فار پیپل دیٹ از میوچولی بینیفیشل، ہمیں وہ کرنی پڑیں گی. تو یہ اسٹریٹجیز جو ہیں یہ بہت سے ایکڈیمکس نے، ریسرچ پیپرز نے، ایکسپرٹس نے جو ایئر کوالٹی کنٹرول کے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے میجرز بنا کے گورنمنٹ کو دیے ہوئے ہیں. لیکن وہ زیادہ لانگ ٹرم منصوبہ بندی ہے نا، شارٹ ٹرم میں تو ابھی آپ کو کوئی نہ کوئی لاک ڈاؤن کرنے پڑیں گے. گرین لاک ڈاؤنز ان کو کہہ لیں، کلین لاک ڈاؤنز آپ ان کو کہہ لیں، کیونکہ امیڈیٹلی آپ نے اس لیول کو نیچے لانا ہے. کیونکہ اس وقت لاہور میں جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں، فرینڈز ہیں، وہ 5 منٹ بات نہیں کر سکتے، کھانسنا شروع کر دیتے ہیں. سب نے ایئر پیوریفائرز اپنے گھر میں لگائے ہوئے ہیں، سب کے بچے بند اسکولوں سے باہر ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فیملی مجھے جو کمپلین کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اسکول جو لاک ڈاؤن کر دیے انہوں نے، تو آن لائن جو نارمل بچے ہیں وہ تو
حاصل کر سکتے ہیں ٹیچنگ، لیکن جو اسپیشل چلڈرن ہیں، جو آٹسٹک چلڈرن ہیں، جن کی 2-3 سال کی انویسٹمنٹ پیرنٹس نے کی ہوئی ہے، جو بیئرلی اس اسٹیج پہ اب پہنچے ہیں کہ وہ بولنا شروع ہوئے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کو جب آپ ڈپرائیو کر دیں گے آکوپیشنل تھیراپی سے، بیہیویئر تھیراپی سے، اسپیچ تھیراپی سے، تو وہ بالکل ریگریس کر جائیں گے. تو یہ بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے جب ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو اسپیشل نیڈز والے لوگ، بچے، ایلڈرلی، ان کے لیے آپ کیا اقدام لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو شارٹ ٹرم کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور لانگ ٹرم کیا اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو یہی ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کہا کہ کووڈ والا سینیریو ہونا چاہیے. دنیا میں ابھی بھی آن لائن آپ اپنے جاب پہ جاتے ہیں. یورپ کا میں پڑھ رہا تھا جب یہ کووڈ کے بعد انہوں نے بتایا کہ بہت ساری بلڈنگس جو انہوں نے دی ہوئی تھیں بزنس کے لیے ان کو بند کر کے رہائشی اس میں تبدیل کر دیا اور ورک فرام ہوم ہے. لنڈن میں ابھی آپ جائیں تو وہاں بھی لوگ ہمارے جاننے والے ہیں وہ آن لائن ہی کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کریں لیکن ورک فرام ہوم کریں. دوسرا یہی ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے وہ تو گاڑیوں کا استعمال ہے، بیجا گاڑیوں میں نہ پھریں. اور بہت اچھا اس طرح ہوا تھا کہ جب ہم کووڈ کر رہے تھے، کووڈ کا پینڈیمک تھا، تو جب یہ جو آتا ہے پولن سیزن وغیرہ، مریض بالکل میرے ختم ہو گئے تھے، مطلب نہ ہونے کے برابر تھے. اس کی وجہ یہی تھی، ایک تو لوگ انڈورس رہ رہے تھے اسی کلائمیٹ میں، دوسرا یہ تھا ماسک پہنتے تھے، تیسرا یہ تھا کہ ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریاز نہیں تھے. ابھی بھی اسلام آباد پنڈی کے درمیان دیکھیں 2-2 3-3 گھنٹے تک گاڑیاں رکی ہوتی ہیں. اسلام آباد ہے، لاہور تو دور کی بات ہے. تو آپ دیکھیں ایمیشن کتنا ہے فیول کا اور کتنا ہم پولوشن کر رہے ہیں ایئر کو. تو یہ شارٹ ٹرم میں تو آپ یہی ہو سکتا ہے کہ ورک فرام ہوم کریں، کم سے کم نکلیں. ایک گاڑی، لوگوں کے گھر میں 4 گاڑیاں ہیں تو آپ اس کو منیمائز کر دیں. اور کار پولنگ میں عائشہ کہہ رہی تھی، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ایسے، یورپ میں بھی ایسے ہے. اس کے علاوہ جو ہم اپنی کمیونٹی کا کہتے ہیں بات وہی ہم کہہ رہے ہیں، ہم ایز اپنے اس ایریا کے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا ڈیلی جو ہے نا وہ گاربیج برن ہوتا ہے. اور یہ تو ابھی پولوشن تو یہ ہم اس کی اسموک کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو لوگ اچھے پڑھے لکھے لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں لیکن وہ بھی گاربیج برن کر رہے ہیں. لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ جب یہ موسم آنے لگے تو فلو شاٹ لگائیں، نمونیا ویکسین لگائیں. اگر وہ بیمار ہیں فلو سے یہ ہے کہ ظاہر بات ہے نمونیا کا چانس کم ہو جائے گا. اور خاص طور پہ جو بیمار ہیں یا بچے ہیں 5 سال سے عمر میں زیادہ ہیں اور ایسے ہم علاقے میں رہ رہے ہیں، پنجاب ہی لے لیں چلیں، اس میں ہمیں زیادہ جو ہے اس پہ انسینٹیو دینا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے. گورنمنٹ اپنے پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، پیپر میڈیا سے ہمیں کرنا چاہیے. لانگ ٹرم تو آپ لوگوں نے بات کر لی، وہ تو پولیٹیکل ہے. ہم تو جا کے سینٹ کمیٹی میں بھی ہر سال جا کے انہیں بتاتا رہتا کہ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوگا، جس کی جب تک آپ پریونشن نہیں کریں گے. اربنائزیشن ہے، آپ دیکھیں آٹوموبیلز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، پھر آپ درخت وغیرہ کاٹ رہے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، لوگ شفٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈسٹریز بہت لگ رہی ہیں. ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں، اسلام آباد کے علاقے میں دیکھیں تو آپ کو ویسے ہی ہیز نظر آتی ہے. یہ ابھی نومبر دسمبر کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو بات ہم وہی کرتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو پریونشن میں یہی ہے کہ جتنا ہم انڈورز رہیں گے، جتنا ہم کم سے کم باہر نکلیں گے، چاہے وہ لاک ڈاؤن کی صورت میں ہے یا حکومت کی طرف سے یا ہمارے پرسنل ہم خود میجرز لیں یا کمیونٹی لیں یا اس ایریا کے محلے والے لیں، یہ ہمیں خود ہی کرنا ہے. ہر چیز حکومت پہ ڈالنا، سیاستدانوں پہ ڈالنا، لوگوں پہ ڈالنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. ملک امین اسلم صاحب، یہ لانگ ٹرم سٹیپس کے لیے ویسے تو کیا حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ آلریڈی معیشت دباؤ کا شکار ہے اور کہ وہ ان اقدامات کو یقینی بنائیں. جی دیکھیں صاحب صاحب، اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا. اس وقت تو ورلڈ بینک نے ایک بڑی کلیئر اسٹڈی دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت اگر آپ یہ سٹیپس نہیں لیتے اور نہیں لے رہے آپ، تو آپ کا 6% GDP کا جو کہ بلینز آف روپیز کا بنتا ہے، اس کی وہ آپ کی کاسٹ ہے اس کی، اگر آپ کاسٹ آف ان ایکشن جس کو کہتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے پاس اب چوائس نہیں ہے. اس کے اندر حکومت کو یہ اپنی ترجیح بنانا پڑے گا، اور یہ نہیں بنائے گی تو یہ آپ سمجھیں کہ لاہور وڈ بی اے ڈائنگ سٹی دین. اس کو ہمیں اس بستر مرگ سے اٹھانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ تمام سٹیپس جو کہ عائشہ نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائے ہیں، ان سب کو لینا بہت ضروری ہے. اور اس میں جس طرح بتایا گیا کہ جو ایک سول سوسائٹی ایکٹیویزم ہے، اس کی بھی بہت ضرورت ہے کہ سول سوسائٹی خود اس چیز کو سمجھ رہی ہے. میرے خیال میں اب بچے کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں ان کے اوپر. ان کو کلیکٹیولی اس پہ آواز بلند کرنی پڑے گی تاکہ
ہم صرف سیاسی معاملات پر یہ آواز نہ بلند کریں گے، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ جو کہ ہماری اپنی زندگی اور موت کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس کے اوپر بھی ایک کلیکٹیولی آواز بلند کریں اور ڈیمانڈ کریں حکومت سے کہ ہمیں یہ تمام اقدامات کیے جائیں. اور مطلب ہر چیز حکومت نے نہیں کرنی، لوگوں نے بھی کرنی ہے. تو یہ کوآپریٹو ایفرٹ ہوگا، جس طرح کووڈ کے زمانے میں دیکھا گیا تھا کہ جب ایک ایسا مسئلہ آیا تو اس پہ جو حکومتی اقدامات پہ اس پہ عوام نے بھی ان کے ساتھ اور تمام ملک نے ایک ہو کر اس کے اوپر ایکٹ کیا اور اس کے بعد اس مسئلے سے نکل آئے. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں پر اوور نائٹ آپ کو سکسیسز نہیں ملیں گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور یہی اس کی میں نے آپ سے اس لیے بات کی تھی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر ایک چارٹر آف انوائرمنٹ کے اوپر 10 سال کے لیے سائن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہوگا یہ کہ اگر آپ جو اقدامات لیں گے وہ فوری آپ کو نتیجہ جب نظر نہیں آئے گا تو وہ پولیٹیکل کمپلشنز پہ ٹیک اوور کر لیتی ہیں. میں خود رہا ہوں کیبنٹ میں 2 بار، اور پولیٹیکل کمپلشنز کو میں جانتا ہوں کیا ہوتی ہیں کہ وہ آپ صرف شارٹ ٹرم سوچتے ہیں. یہ شارٹ ٹرم مسئلہ حل نہیں ہونا، اس کے لیے ایک لانگ ٹرم سسٹینڈ کنٹینیوڈ اسٹریٹجی جو ہے جو کہ ڈیفائنڈ ہے اس وقت، وہ ریکوائرڈ ہے. اور اس کے لیے ایک کمٹمنٹ چاہیے ہے پولیٹیکل، جو کہ بہت وقت کی اہم ضرورت ہے. جب وہ ہوگی تو تب یہ مسئلہ حل ہوگا. اور یہ دنیا میں جیسے میں نے بتایا کہ مسئلہ حل ممالک نے کیا ہے، کئی شہروں نے 8-10 سال کے اندر اس کو ریورس کر لیا، کیونکہ یہ ایک مین میڈ ایشو ہے اور اسی مین میڈ سولوشن سے یہ ریورس ہوگا. لیکن اس کے لیے ایک کنٹینیوس آپ کو ایک ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ انشاءاللہ جب تبھی ہوگا جب اس کے اوپر ٹوٹل 100% کمٹمنٹ ہوگی پولیٹیکلی. بہت شکریہ ناظرین. ملک صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ تمام سیاستوں کو اس معاملے پہ ایک میثاق ماحولیات کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ 2 دنوں کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ 2 دنوں میں حل ہو سکتا ہے. اس کے لیے طویل ایفرٹس کی اور کمپریہنسو ایفرٹس کی ضرورت ہے. دوسرا، آج کے ہمارے ماہرین کی رائے یہ سامنے آئی ہے کہ سب سے بڑا سورس اس کا وہ ہمارا ٹرانسپورٹ ہے اور تیل ہے اور ناقص تیل کا استعمال ہے. تو اس کی طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے. اس پہ بھی اتفاق پایا جاتا ہے کہ حکومت کو اگر لاک ڈاؤن کرنا پڑے تو لاک ڈاؤن کر لینا چاہیے وقتی طور پر. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لوگوں کو خود بھی احتیاط کرنا چاہیے، ماسک پہننا چاہیے، غیر ضروری طور پر باہر ٹریولنگ سے گریز کر لینا چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کے مہمانوں کے شکریہ، ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ، عائشہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ملک امین اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کی شکریہ کے ساتھ جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.